नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम वबल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, सूरत आले इमरान का खुलासा और उसके मज़ामीन हम ज़िक्र करने लगे हैं। इस हवाले से पहले ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि इससे कबल सूरतुल बकरा के अंदर ज़्यादातर ख़िताब यहूद की तरफ रहा है और अब इस सूरह मुबारका सूरत आले इमरान के अंदर ज़्यादातर ख़िताब नसारा यानी ईसाइयों के हवाला से होगा। सूरह मुबारका के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के दो मरकज़ी मज़ामीन हैं, तौहीद और रिसालत, और इसी तरह दूसरे हिस्से के भी दो मरकज़ी मज़ामीन हैं, क़िताल और इन्फ़ाक़। फिर सूरत के आखिर पे सारी सूरत के मज़ामीन का इआदा है। सूरत की इब्तिदा हुरूफ़ मुक़त्तआत से होती है। पहली आयत मुबारका हुरूफ़ मुक़त्तआत पर मुश्तमिल है और हुरूफ़ मुक़त्तआत का माना और मफ़हूम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही जानते हैं। उसके बाद आयत नंबर 2 से 6 तक सूरह मुबारका में पहली दफ़ा तौहीद का बयान है, जिसमें आयत नंबर 3 में नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़ इन अल्फाज के साथ दलील वही की तरफ इशारा है। और फिर इसी आयत मुबारका में यानी आयत नंबर 3 में अंज़लत तौरात वल इंजील का लफ्ज़, और इसी तरह अगली आयत मुबारका उसमें मिन क़ब्ल हुदन लिन्नास व अंज़लल फ़ुरक़ान। तो ये अल्फाज जो हैं ये साबिक़ा कुतब से दलील नकली की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसके बाद आयत नंबर 5 और 6 के अंदर सराहत के साथ दलील अकली ज़िक्र की गई है। आयत नंबर 5 के अंदर जो है वो कुल्ली इल्म के हवाला से कि कुल्ली इल्म का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही है और वो उसके ऊपर कोई चीज़ ज़मीन व आसमान की मख्फ़ी नहीं है। और आयत नंबर 6 के अंदर एक कुल्ली इख्तियार के हवाला से है कि अल्लाह जिस तरह चाहता है वो तुम्हारी सूरतें बनाता है। तो बहरहाल पहली दफ़ा तौहीद का बयान आयत नंबर 2 से 6 तक है। उसके बाद आयत नंबर 7 से 9 तक पहले शुबह का जवाब है। सूरह मुबारका के अंदर मुख्तलिफ़ शुबहात हैं, जिनमें से 4 शुबहात हज़रत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात के मुतल्लिक़ हैं, जिनके इस सूरह मुबारका में जवाब दिए गए हैं। उसके अलावा हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाला से और फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलात व तस्लीमात के हवाले से भी शुबहात आएंगे। बहरहाल 4 शुबहात जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात के हवाला से हैं। तो आयत नंबर 7 से 9 तक उनमें से पहले शुबह का जवाब दिया जा रहा है। शुबह ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात के लिए कलिमतुल्लाह या रूहुल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये अल्फाज जो हैं तो अल्लाह का कलिमा या अल्लाह की रूह जो है, तो ये अल्फाज ऐसे हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के
ساتھ بظاہر یوں لگتا ہے کہ کچھ شریک بنا رہے ہیں، تو لیکن اس کا جواب دیا گیا کہ قرآن حکیم کے اندر کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ تو یہ جو کلمۃ اللہ یا روح اللہ کے الفاظ ہیں تو یہ متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات کے لیے اصول یہ ہے کہ ان کا معنی متعین کرنے کے لیے محکمات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ محکمات جو ہیں وہ ام الکتاب ہیں۔ متشابہات جو ہیں ان کی حقیقی تعویل جو ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں وہ صرف ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا جو کسی حد تک معنی متعین کیا جاتا ہے تو اس کے اندر محکمات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو یہ روح اللہ یا کلمات اللہ کے الفاظ جو ہیں ان کا مفہوم بھی متعین کرتے ہوئے محکم آیات مبارکہ جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور ان کے اندر محکمات کے اندر یہ واضح ہے کہ کسی قسم کا شرک کا شائبہ بھی وہ درست نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، تو اس لیے کلمۃ اللہ اور روح اللہ کے الفاظ سے شرک کی طرف جانا وہ غلط ہوگا۔ پھر آیت نمبر 10 کے اندر کفار کے لیے تخویف اخروی کا بیان ہے، اور آیت نمبر 11-12 کے اندر پھر تخویف دنیاوی کا بیان ہے کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا انجام ہیں، کیا عواقب ہیں۔ آیت نمبر 13 کے اندر پھر کفار کے لیے تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ ذکر ہوا ہے کہ دیکھو غزوہ بدر کے اندر کفار کی بظاہر بہت زیادہ کثرت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو مغلوب ہونا پڑا، اور اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ جو ہے وہ آئی، اور اہل ایمان جو ہیں اگرچہ وہ تھوڑے تھے تعداد میں، لیکن کفار کو وہ اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے، تو یہ اللہ رب العزت کی مدد اور تائید کے ساتھ ہوا۔ تو کفار جو ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر جو ہے وہ تخویف ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کے نہ ماننے کا ایک سبب ذکر فرمایا ہے کہ یہ کیوں ڈٹے ہوتے ہیں، کیوں جو ہے یہ کفر کے اوپر قائم رہتے ہیں، تو اس کا وجہ یہ بتلائی گئی کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر ایسی پیوست ہے کہ وہ ان کو ایمان کی طرف نہیں آنے دیتی، دنیا کی محبتوں میں کھو کر کفر کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 17 تک اہل ایمان کے لیے بشارت ہے۔ قرآن حکیم کے اندر عام طور پر یہی اسلوب ہے کہ جہاں تخویف آتی ہے تو اس کے ساتھ بشارت آ جاتی ہے، یا جہاں بشارت آتی ہے تو اس کے ساتھ تخویف آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 جو ہے اس میں دوسری دفعہ توحید کا بیان ہوا ہے، اور اس کے اندر دلیل وحی بھی صراحتاً ہے، اور دلیل نقلی ہے ملائکہ سے اور اولو العلم سے، وہ بھی صراحتاً ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتلایا کہ جب دلائل آ جانے کے باوجود اختلاف کیا جاتا ہے تو اس اختلاف کی وجہ کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس اختلاف کی وجہ جو ہے وہ ضد اور ہٹ درمی ہے۔ اسی آیت نمبر 19 کے اندر پھر تخویف اخروی بھی آئی ہے۔ آیت نمبر 20 میں رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ذکر فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف ہدایت کی بات کو پہنچا دینا ہے، آگے وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے تو اس کی ذمہ داری وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر پھر تخویف اخروی ہے۔ پھر آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 تک
اہل کتاب کے نہ ماننے کی ایک وجہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں تو آگ جو ہے وہ صرف چند دن چھوئے گی، تو اس لیے یہ ایمان کی طرف نہیں آتے۔ پھر آیت نمبر 26 اور 27 میں تیسری دفعہ جو ہے وہ توحید کا بیان ہوا ہے، اور جو پیچھے ذکر ہوئے تھے توحید کے دلائل، ان کا یہ ثمرہ بھی ہے، اور اس کے اندر دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 سے 30 تک اللہ رب العزت نے کفار سے قلبی دوستی کی ممانعت فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت یہ اظہار فرماتے ہیں کہ اللہ چھپی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، جو تمہارے دلوں کے بھید ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو جو تم اگر اپنے دلوں کے اندر کوئی قلبی محبت ان کے لیے چھپاؤ گے تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کا نمونہ جو ہے، آپ کی ذات کا نمونہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ تمہیں کہا جا رہا ہے کہ کفار کے ساتھ قلبی دوستی نہیں رکھنی، تو دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی تو کوئی اپنے مشرک رشتہ داروں تک کو چھوڑ دیا، تو تم کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اپنے مشرک رشتہ داروں تک کو چھوڑ دیا ہے، تو تم کو بھی کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ دلی محبت اور قلبی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 33 اور 34 کے جو ہے اس میں پھر چوتھی دفعہ توحید کا بیان آیا ہے۔ اس میں بزرگوں کی معبودیت کے شبہ کا دو طرح سے رد کیا گیا ہے۔ ایک اس انداز میں کہ جو سابقہ بزرگ ہیں جن کو لوگ معبود سمجھتے ہیں، تو وہ جو ہستیاں ہیں تو ان کا نسل انسانی کے اندر اولاد اور مولود والا تعلق موجود ہے، اور معبود جو ہے وہ تو ایسے تعلق سے پاک ہے، معبود کے اندر تو ایسے کوئی اولاد اور مولود والا تصور نہیں ہے۔ اور دوسرا اس انداز میں کہ جو بھی یہ بزرگ ہیں وہ سمیع و علیم نہیں ہیں، معبود کو سمیع و علیم ہونا چاہیے اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 60 تک کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ ذکر ہوئی ہیں، جن میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ، حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر ماننا، اور پھر حضرت مریم کی ولادت، پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کا حضرت مریم کی کفالت کرنا، پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کا اولاد کے لیے دعا کرنا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پھر بشارت ملنا، اس کے بعد پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو فرشتے کے ذریعے بچے کی ولادت کی اطلاع ملنا، اور اس پر حضرت مریم کا پریشان ہونا کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تو ایسی حالت میں مجھے اولاد ملے گی تو یہ تو لوگوں کے اندر میری رسوائی کا سبب بن جائے گی۔ تو یہ سارا کچھ ذکر ہے، اور پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کا اس میں ذکر ہے، ان کے معجزات کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کا ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ تو یہ سارا ایک تسلسل جو ہے یہ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 60 تک چلتا ہے، اور اسی تسلسل کے ضمن میں پھر مختلف چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے متعلق ایک شبہ کا رد تو پیچھے ہو چکا ہے، اب ایک دوسرے شبہ کا جواب جو ہے وہ یہاں پر آتا ہے آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 58 تک۔ شبہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کے پاس بڑے سارے معجزات تھے، اندھے اور کوڑی کو وہ درست کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے پتلے بناتے تھے اور پھر ان کو زندہ کر دیتے تھے، لوگوں کو وہ بتا دیتے تھے کہ وہ کیا چیز کھا کے آئے ہیں اور کیا چیز گھروں میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو
تو یہ ساری چیزیں جو ان کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی، تو ان سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ متصرف اور مختار تھے، کہ وہ جو چاہتے تھے کر لیتے تھے، اور عالم الغیب تھے کہ لوگوں کے گھروں کے حالات بھی وہ جانتے تھے۔ تو یہ شبہ جو ہے وہ اس کا جواب دیا گیا آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 58 تک، کہ اللہ رب العزت نے جواب اس انداز میں فرمایا کہ جتنے بھی یہ سارے معاملات تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے، تو یہ سارے معاملات بِإِذْنِ اللہ تھے۔ معجزہ جو ہے وہ نبی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر فاعل جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے، کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ معجزات اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے صادر ہو رہے تھے، لیکن ان کا کرنے والا اللہ تھا۔ مزید اس انداز میں بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم ان معجزات کی وجہ سے یہ کہنے لگ گئے کہ وہ متصرف اور مختار تھے اور عالم الغیب تھے، تو ان کی بندگی ہونی چاہیے، حالانکہ وہ تو خود توحید کی دعوت دیتے رہے، وہ تو لوگوں کو خود اللہ ہی کی بندگی کی طرف بلاتے رہے، تو تم انہی کی بندگی شروع کر دو، یہ تو بہت زیادتی ہے۔ پھر تیسری چیز ان کے جواب میں یہ بھی ذکر کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو تو یہودیوں نے اس قدر تنگ کیا تھا، اس قدر ستایا تھا کہ وہ بیچارے مغلوب ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ من انصاری الی اللہ، کہ میرا اللہ کی طرف کون مددگار ہوگا، وہ تو اس حد تک جو ہے وہ کہنے لگ گئے تھے۔ تو جو اتنا مجبور ہو جائے تو وہ ظاہر ہے کہ مختار اور متصرف نہیں ہوتا۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کے شر سے پھر ان کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا کر بچایا تھا۔ تو جو یہودیوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، تو وہ خود مختار نہیں ہیں۔ تو یہ دوسرے شبہ کا رد ہوا۔ پھر اسی جو آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 60 تک کا تسلسل ہے، اسی کے ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک تیسرے شبہ کا بھی جواب ہے، جو کہ آیت نمبر 59 اور 60 میں ہے۔ تیسرا شبہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کی بغیر باپ کے تخلیق ہوئی ہے، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے ہیں، تو لگتا ہے کہ جیسے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کے باپ تو ہے کوئی نہیں، تو وہ ابن اللہ ہیں۔ تو اس شبہ کا جواب دیا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کی مثال حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے طرح ہے، کہ جس طرح حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ تو اللہ مختار ہے، وہ جیسے چاہے کسی کو پیدا کر دے، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دینا وہ معاذ اللہ انتہائی غلط ہے۔ اس کے بعد اسی تسلسل کے ضمن میں آیت نمبر 37 کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ایک شبہ کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بے موسمی پھل موجود رہتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں تو وہ متصرف تھیں، مختار تھیں، کہ وہ جو چاہتی تھیں حاصل کر لیتی تھیں۔ تو اس کا اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ وہ تو خود کہتی تھیں کہ ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ تو اپنے اختیار کی خود نفی کرتی تھیں، تو انہی کو مختار بنا دینا یہ انتہائی غلط ہے۔ اسی تسلسل کے ضمن میں آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 41 تک حضرت زکریا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے متعلق بھی ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو نے بڑھاپے میں اپنی اولاد پیدا کر لی، تو وہ متصرف تھے، مختار تھے، کہ جب انہوں نے چاہا تو اپنی اولاد پیدا کر لی۔ تو اس کا اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ وہ تو رب ذوالجلال سے دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا لے رہے تھے، اگر وہ خود مختار ہوتے جوانی کے اندر کیوں نہیں اولاد پیدا کر لی، رب کے آگے روئے، گڑ گڑائے، دعائیں مانگی، اور پھر بڑھاپے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اولاد عطا ہوئی ہے، وہ خود مختار اور متصرف نہیں تھے۔
تو آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 60 تک جو تسلسل ہے اس کے ضمن کے اندر جو مختلف شبہات کا جواب آتا ہے وہ میں نے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 جو ہے اس میں نصارہ کو یعنی عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 62 اور 63 کے اندر سابقہ بحث کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو معبود صرف اور صرف اللہ ہی ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ آیت نمبر 64 جو ہے اس کے اندر پھر اہل کتاب کو دعوت توحید دی گئی ہے۔ آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 78 تک اہل کتاب سے متعلق 5 شکاوہ ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ پہلا شکوہ جو ہے اس کا ذکر آیت نمبر 65 سے 69 تک ہے کہ جس وقت دلائل کے ساتھ مسئلہ توحید بھی واضح ہو گیا اور ان کو پھر مباہلہ کا چیلنج بھی دے دیا گیا، تو اب انہوں نے جو ہے جس کو مباہلہ کے چیلنج سے بھی ان کو بھاگنا پڑا اور دلائل کے معاملے میں بھی ان کو خاموش ہونا پڑا، تو انہوں نے اہل ایمان کو گمراہ کرنے کے لیے اور جو بھی لوگ ایمان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سازش کی کہ وہ لوگوں سے یہ کہنے لگ گئے کہ بھئی یہ دین جو ہے یہ ابراہیمی دین نہیں ہے۔ تو اس حوالہ سے وہ یہ دعوے کرنے لگ گئے، یہودی یہ کہنے لگ گئے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ یہودی تھے، اور عیسائی یہ دعوے کرنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عیسائی تھے، تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لا رہے ہیں تو یہ معاذ اللہ ابراہیمی دین نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام تو یہودی یا عیسائی تھے۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تورات اور انجیل جن کے اوپر یہودیت کی اور عیسائیت کی بنیاد ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد نازل ہوئی ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہودی ہونا یا عیسائی ہونا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جھگڑا کرتے تھے، اور ان کے متعلق تو چلو تمہارے پاس کچھ معلومات تھیں، کچھ علم تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دین کے متعلق تو تمہارے پاس معلومات بھی نہیں ہے، تو ان کے متعلق کیوں جھگڑے کھڑے کر رہے ہو؟ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ واضح فرمایا کہ ابراہیمی کہلانے کے مستحق جو ہیں وہ یہودی یا عیسائی نہیں ہیں، بلکہ ابراہیمی کہلانے کا مستحق وہ ہوگا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے مسلک کو اختیار کرے، اور وہ مسلک توحید ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ نے اختیار کیا ہے اس کو، تو اس لیے ابراہیمی کہلانے کے مستحق اگر ہیں تو وہ مسلمان ہیں اور وہ یقیناً ہیں۔ تو یہ پہلا شکوہ اور اس کا جواب ہوا۔ آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر دوسرا شکوہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ انکار کرتے، تو اللہ رب العزت نے اظہار کیا کہ تمہاری اپنی کتابوں کے اندر بشارات موجود ہیں کہ جن کے ذریعے تم ان کو نبی اکرم کو پہچان بھی چکے ہو، تو اس کے باوجود کیوں انکار کرتے ہو؟ پھر آیت نمبر 72 سے 74 تک تیسرا شکوہ جو ہے اس کا جواب دیا گیا۔ تیسرا شکوہ یہ کہ یہود نے ایک خباثت یہ سوچ لی کہ ہم یوں کریں گے کہ دن کے اندر بظاہر کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو jائیں گے، اور رات آنے پر ہم پھر دوبارہ یہودیت اختیار کر لیں گے، اور لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم نے دن کو کلمہ پڑھا اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے ساتھ رہے ہیں، اور ہم نے اندر گھس کر جو ہے وہ اس دین کا مطالعہ کیا ہے، تو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہماری سابقہ ہمارے پاس جو کتابیں موجود ہیں تو ان کتابوں کے اندر جس نبی کی پیشین گوئی ہے تو یہ وہی نبی ہے، تو ہم نے اس لیے ایمان قبول کر کے دیکھا، لیکن جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے انہوں نے پروپیگنڈے جو ہیں وہ سوچے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہونے لگ جائیں کہ یہ یہودی جو ہیں، یہ عالم طبقہ جو ہے، جب انہوں نے دین کے اندر گھس کے دیکھ لیا اور انہوں نے پھر یہ ہی سمجھا کہ یہ جو ہے وہ الہامی دین نہیں ہے، تو پھر باقی لوگ بھی دین سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی سازش تھی۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 سے 77 تک چوتھا شکوہ اس کا جواب ہے
یہود میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو حضرت عبداللہ ابن السلام وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو دیانتدار تھے اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا، تو کچھ ایسے دیانتدار اور امین لوگ بھی تھے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ بڑے ہی سخت بد دیانت تھے اور ایسے ہٹ درم کہ وہ اپنی بد دیانتی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرنے لگ جاتے تھے۔ وہ بد دیانتی اختیار کرتے، لوگوں سے امانت لی ہے اور اس میں خیانت کرتے، اس قسم کے وہ حرکتیں کرتے، اور پھر وہ کہتے کہ جی ان اقوام کے ساتھ یہ بد دیانتی کرنا تو خود ہمیں ہماری کتاب نے بتلایا ہے، اور وہ کتاب تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھی، تو گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اللہ رب العزت پر الزام رکھنے لگ جاتے کہ یہ ساری بد دیانتی تو معاذ اللہ خود اللہ نے ہمیں کہی ہے۔ تو اس کا اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ یہ بالکل جھوٹ باندھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے عہد کو توڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ تو ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کریں اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ جو اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے یعنی دنیاوی فائدوں کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 77 کے اندر پھر اس کے ساتھ ہی تخویف اخروی آ کے آیت نمبر 78 کے اندر پھر ایک پانچواں شکوہ جو ہے اس کا جواب دیا گیا۔ پانچواں شکوہ یہ کہ اپنے پاس سے گھڑی ہوئی باتوں کو یہ کتاب اللہ کے طور پر پیش کرنا شروع ہو گئے۔ یہودی عیسائی وغیرہ اپنے پاس سے چیزیں بنا لیتے اور کہتے کہ یہ دیکھو جی یہ ہماری کتاب میں آیا ہے، یہ تورات میں آیا ہے، یہ انجیل میں آیا ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہ جان بوجھ کے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے کام ہیں، تو یہ درست نہیں ہیں۔ تو یہ 5 شکاوہ اور ان کے جوابات جو ہیں یہ آئے ہیں آیت نمبر 65 سے 78 تک۔ اس کے بعد آیت نمبر 79 80 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے حوالہ سے ایک چوتھے شبہ کا جواب ہے۔ پہلے 3 شبہات جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ چوتھا شبہ جو ہے وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو معاذ اللہ خود اپنی بندگی کی طرف بلاتے تھے، اپنی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ تو اس کا جواب دیا کہ کوئی بھی انسان کے جس کو اللہ نے نبوت دی ہے، کتاب دی ہے، وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلانے لگ جائے، اپنی بندگی کی طرف بلانے لگ جائے، بلکہ جو بھی اللہ کے نبی تھے وہ سارے کے سارے اللہ ہی کی بندگی کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 92 تک جو ہے مسئلہ رسالت کا بیان آیا ہے۔ پھر آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 97 تک اس مسئلہ رسالت کے اوپر 2 شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلا شبہ یہ تھا کہ سابقہ شریعتوں کے اندر اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام تھا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کے گوشت کو حلال کہتے ہیں۔ اگر یہ بھی نبی ہوتے تو سابقہ نبیوں نے تو اونٹ کا گوشت حرام کہا تھا، تو یہ بھی حرام ہی کہتے۔ تو یہ ان کا شبہ تھا رسالت کے اوپر۔ اس کا جواب دیا کہ اونٹ کا گوشت سابقہ شریعتوں میں حرام کوئی نہیں تھا، بلکہ وہ حلال ہی رہا ہے۔ صرف حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کسی مجبوری کی وجہ سے اس سے پرہیز کی تھی۔ بعض اوقات کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کسی چیز سے پرہیز کرنا پڑ جاتی ہے، تو صرف حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دور کے اطباء کے مشورے کے مطابق جو ہے وہ پرہیز کی تھی اونٹ کے گوشت سے۔ ویسے اونٹ کا گوشت جو ہے وہ سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں حلال ہی رہا ہے۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ پرانے انبیاء کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، تو اس نبی نے تو بیت اللہ کو جو ہے وہ قبلہ کہنا شروع کر دیا۔ اگر واقعی یہ سچا نبی ہوتا تو یہ بھی بیت المقدس کو ہی قبلہ رکھتا۔ تو اس کا جواب دیا کہ بھائی اللہ کی بندگی کے لیے تاریخ انسانیت میں جو سب سے پہلی عبادت گاہ بنائی گئی تھی تو وہ بیت اللہ بنائی گئی تھی، خانہ کعبہ بنائی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سب سے پہلے اسی کو بنایا تھا، تو جب عبادت گاہ وہی تھی تو سب سے پہلا قبلہ وہی تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو تعمیر تک یہی قبلہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔
تو بعد میں جو ہے بنی اسرائیل کے لیے قبلہ جو ہے وہ دوسرا رکھا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے وہ دوسرا قبلہ تھا بیت المقدس، بلکہ ابتدائی قبلہ جو ہے وہ یہی تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی قبلہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم بھی ہے، دیگر نشانیاں بھی ہیں۔ تو یہ دوسرا شبہ جو ہے اس کا آیت نمبر 96-97 میں جواب دیا گیا ہے۔ 93 سے 95 تک پہلے شبہ کا جواب ہے، اور 96-97 میں دوسرے شبہ کا جواب دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 98 کے اندر اہل کتاب کو ایک زجر کی گئی ہے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار نہ کرو، اور اسی طرح آیت نمبر 99 کے اندر ایک اور زجر کی گئی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ کی راہ سے نہ روکو۔ تو یہ اہل کتاب کو دو زجر کی گئی ہیں آیت نمبر 98 اور 99 کے اندر۔ پھر آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101 کے اندر اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اہل کتاب کے پیچھے نہ لگنا، اگر ان کے پیچھے لگو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حالانکہ تمہارے اوپر تو اللہ کی کتاب آیات تلاوت ہو رہی ہیں، تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے تم کہیں جو ہے یہ اہل کتاب کی باتوں کے پیچھے نہ لگ جانا۔ یہاں تک جو ہے یہ سورۃ مبارکہ کا پہلا حصہ تھا، اور آیت نمبر 102 سے سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 102 کے اندر قتال کی جو ہے وہ ترغیب کے لیے ایک تمہید ہے۔ آیت نمبر 103 کے اندر اتحاد و اتفاق کی تلقین ہے، کیونکہ قتال کرنے کے لیے اتحاد و اتفاق کی انتہائی اہمیت ہوتی ہے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 104 کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ قتال جس وقت دیگر اقوام سے ہوتا ہے تو ان کو بھی پہلے دین کی دعوت دی جاتی ہے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دی گئی ہے، اور جب نہی عن المنکر ہے تو اس کے اندر قتال بھی جو ہے وہ ضمن کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 105 اور 106 کے اندر تفرقہ اختیار کرنے پر ایک تخویف اخروی ذکر کی گئی ہے، اور قرآن حکیم کا عام اسلوب یہ ہے کہ جہاں تخویف ہوتی ہے ساتھ بشارت آ جاتی ہے، تو آیت نمبر 107 اور 108 کے اندر پھر اخروی بشارت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 109 جو ہے اس کے اندر عقلی دلیل توحید دی گئی ہے۔ آیت نمبر 110 کے اندر جو ہے وہ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا جا رہا ہے اس انداز میں کہ دیکھو جب عقلی دلیل توحید آ گئی اور پہلے بھی دلائل آئے ہیں، جب توحید کا بیان واضح ہو رہا ہے دلائل سے، تو تم اشاعت توحید کی طرف متوجہ رہو اور شرک کا رد کرتے رہو۔ امر بالمعروف سے یہاں توحید کی اشاعت اور نہی عن المنکر سے شرک کا رد مراد لینا وہ بڑا مناسب ہوگا پچھلی آیت کی مناسبت سے۔ آیت نمبر 111 کے اندر پھر ایک مرکزی مضمون ہے جو کہ قتال کی طرف ترغیب ہے۔ آیت نمبر 100